मसीह के कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। प्रोग्राम हतमी सच्चाई में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। किताबुल इस्तफसार से आज जो टॉपिक जो है हमने चूज़ किया है बात करने के लिए, वो है जनाब मसीह या पौलुस, और बात करेंगे इस पर प्रोफेसर जनाब शफीक कंवल साहब को। सर, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस पर पहले भी बहुत सी किताबें भी लिख चुके हैं, बात भी कर चुके हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस पर जो पहला सवाल वो कहते हैं क्या सैयदना मसीह सलाम अलैना के अलावा भी किसी को इख्तियार हासिल है कि वो आइडियोलॉजी दे? आपने अच्छा तारुफ करवाया, मैं इस पे डिबेट भी कर चुका हूँ। सही। तो अभी अच्छा हुआ कि आपने ये टॉपिक मुंतखब कर लिया। ज़फ़र इकबाल साहब का जो सवाल है वो ये है कि क्या मसीह के अलावा भी किसी को इख्तियार हासिल है कि वो आइडियोलॉजी दे सके। इशारा उनका पौलुस की तरफ है, क्योंकि टॉपिक ही ये है कि क्या मसीह हमारे लिए वो सोर्स है या पौलुस, ये उनके ज़हन में है। हालांकि हम ये समझते हैं कि हमारी जो सोर्स है, हमारे जो ईमान का मबदा है, वो मसीह यसू है। पौलुस तो खुद अपने आप को मसीह का गुलाम बंदा कहकर मुतारफ करवाता है। बहरहाल बेशक लोगों को जो समझ आता है वो बता देते हैं, और अच्छा ही किया कि आपने ये सवाल कर दिया। वो कहते हैं आइडियोलॉजी का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये आइडियोलॉजी थियोलॉजी की जगह इस्तेमाल कर गए। सही। तो अगर तो ये थियोलॉजी इनका मकसद था कि क्या थियोलॉजी बयान करना मसीह के अलावा किसी और को इख्तियार है, तो हाँ, थियोलॉजी को बयान करना किसी भी थियोलॉजियन का काम है, वो कर सकता है। और रसूल भी थे और वो थियोलॉजियन भी थे। खासूसी तौर पर पौलुस, मैं कहता हूँ कि वो थियोलॉजियन भी था, लेकिन बेसिकली वो रसूल था। रसूल का मतलब है कि उस खुशखबरी को, जो नजात की खुशखबरी है, उसको फैलाने के लिए मसीह के भेजे हुए थे। तो वो थियोलॉजियन भी थे, जहाँ ज़रूरत पड़ती जो वो थियोलॉजी भी क्लियर कर देते थे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो ना सिर्फ पौलुस बल्कि मसीही स्कॉलर्स भी जब अनाजील को पढ़ते हैं या बाइबल को पढ़ते हैं तो वो थियोलॉजियन हो सकते हैं और थियोलॉजी बयान करते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इनका मकसद आइडियोलॉजी से इलाही मर्तबा या इलाही इख्तियार है कि क्या इलाही मर्तबा किसी और के पास भी है कि वो खुदा की जगह ले सके, तो फिर मैं कहता हूँ कि बाप बेटा रूल को उसके अलावा किसी और को ये इख्तियार नहीं है। बेशक, क्योंकि मसीह के मुतल्लिक तो बाइबल बड़ी वाज़ेह है कि अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती थी, और उनका ये बयान कि मैं और बाप एक हैं। तो उनको तो डिविनिटी का वो सोर्स थे, वो डिवाइन थे, वो खुदा थे, वो खुदावन थे। तो ये इख्तियार या ये मर्तबा तो किसी और के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल में उन्होंने कन्फ्यूजन में आइडियोलॉजी का लफ्ज लिख दिया है। तो बेहतर है कि इस चीज़ को अगर वो दोबारा किसी सवाल के जरिए क्लियर कर दें कि उनका क्या मतलब था, वो थियोलॉजी कह रहे थे या डिविनिटी कह रहे थे या आइडियोलॉजी कह रहे थे, तो हम मज़ीद वाज़ेह कर सकते हैं। सही। आगे वो कहते हैं मसीहियों का ये दावा कहाँ तक दुरुस्त है कि जनाब मसीह सलाम अलैना के हकीकी पैरोकार हैं, क्योंकि अमलन सूरत हाल यकसर फ़र्क है। मसीही होने के दावेदार मुकद्दस पौलुस के हवाले के बगैर एक कदम नहीं बढ़ा सकते। हाँ, ये मुसलमानों के दिमाग में ये बात किस तरीके से घुस गई है, वो यही समझते हैं कि पौलुस तो मसीहत का दुश्मन था, उसने चालबाजी से मसीहत की सफ़ों में घुस के तो मसीहत का हुलिया बिगाड़ दिया, वो ये समझते हैं। और वो बड़ी हमसे हमदर्दी रखते हैं बज़ाहिर। वो समझते हैं कि क्रिश्चियन इतने मासूम हैं कि 2000 सालों से पता ही नहीं इनको चल रहा कि एक दुश्मन ने आपको गलत तालीमात में उलझा दिया, तो ये अपनी तरफ से हमारी मदद करते हैं। सही। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो खुद किसी फैलसी का शिकार है, और बाज़ औक़ात लोग हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि वो खुद गलत फहमी का शिकार होते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि नहीं, वो दुरुस्त समझ रहे हैं। तो
ظفر اقبال صاحب یہی بات کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم بالکل مسیح کے پیروکار ہیں, اور پولوس رسول اور دیگر رسول وہ رسول تھے, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ مسیح کی تعلیم دیتے تھے, مسیح کی خوشخبری دیتے تھے, مسیح کے بھیجے ہوئے تھے. تو ہمیں تو ان دونوں باتوں میں بڑی تمیز ہے, ہم کلیئرٹی کے ساتھ ان کو سمجھتے ہیں. پولوس اپنا جو خود بھی تعارف کرواتا وہ کہتا میں مسیح کا بندہ ہوں, اور گریک زبان میں جو لفظ ہے ڈیولاس, ڈیولاس کا مطلب ہے خادم, بندہ, اور بلکہ زیادہ بہتر غلام. تو غلام تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پرانے زمانے میں اس کے کان کے اندر سوراخ کر کے وہ ڈال دیتے تھے کہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آزاد نہیں ہے, یہ غلام ہے, اور اگر غلام ہے تو مالک کی مرضی کے بغیر تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. تو پولوس میں کہتا ہوں کہ اس نے بہت خوبصورت لفظ ڈیولاس استعمال کیا کہ میں مسیح کا بندہ, خادم یا غلام ہوں. تو غلام تو مسیح کی مرضی کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ مسیحی ایک قدم نہیں چل سکتے پولوس کے بغیر, یہ بہت غلط سمجھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات پولوس کہتا ہے کہ میں انجیل کی منادی کرتے ہوئے شرماتا نہیں. اور انجیل کیا؟ انجیل تو کرسٹو سینٹرک ہے, مسیح کے گرد ہی گھومتی ہے, مسیح نہیں ہے تو انجیل تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی آپ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں اور بس آپ اپنی ہانک دیتے ہیں. صحیح. اور جی آگے وہ کہتے ہیں کیا یہ نتیجہ اخذ کرنا درست نہیں کہ ابھی میرا سوال مکمل, میں سمجھا بیچ میں کوئی بات آپ کو یاد ہوگی. اچھا, تو پولوس انجیل کی جو تعریف کرتا ہے خوشخبری کی, وہ یہ کہتا ہے, پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3-4 آیت, اور یہ میں بارہا یہ کوٹ کر چکا ہوں کہ جو کنسائز گڈ نیوز ہے وہ کرنتھیوں میں ہے, کہ جو خوشخبری مجھے پہنچی میں نے سب سے پہلے تم تک پہنچا دی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا, دفن ہوا, اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو پولوس نے کہیں بھی نہیں یہ بات ڈالی کہ اصل میں خوشخبری کا جو مہرہ ہے وہ میں ہوں, یا مجھ پہ ایمان لاؤ, یا میرے نام سے بپتسمہ لاؤ, اور ایکچولی میں صلیب چڑھا تھا, اور ایکچولی میں ہی جی اٹھا تھا, اور میں ہی قیامت کی نشانی ہوں. نتھنگ. اس نے ایسی تو کوئی بات نہیں کی کہ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو آپ کو نجات نہیں مل سکتی, اور چاروں اناجیل کو چھوڑو, صرف میرے خطوط پڑھو. نہیں, ایسی اس نے کوئی بات نہیں کی. تو میں کہتا ہوں کہ ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ پولوس ابھی منظر عام پر آیا نہیں ہے, لیکن نجات کا تصور پولوس کے آنے سے پہلے بڑا کلیئر تھا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہی جو سیکریفیشل سسٹم ہے وہ اسی نجات کا شاخسانہ ہے, صحیح, اسی کی بیسک تصویر ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی سب کچھ پولوس نے کیا؟ نہیں, یہ تو پہلے سے یوم کپور سال میں ایک دفعہ مناتے تھے, تو یہ ساری باتیں آلریڈی موجود تھی. اب مسیح کے 3.5 سالہ جو ایام تھے جب وہ خدمت کر رہے تھے, پولوس اس وقت منظر عام پر نہیں آیا. جب مسیح یسوع ابھی بچپن میں تھے تو شمعون بزرگ نے جب مسیح یسوع کو بچے کو دیکھا, اپنی گود میں لیا, تو اس نے کہا کہ اے خداوند اپنے بندے کو رخصت کر, کیونکہ میں نے تیری نجات اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے. تو اور بھی باتیں اس نے کی. تو شمعون تو بڑا کلیئر تھا, وہ کہتا کہ میرے اب جو زندگی کا مقصد تھا وہ حل ہو گیا, تو اب میرا زندہ رہنا کوئی ضروری نہیں ہے, میں نے اپنا مقصد حل کر لیا. تو وہ نجات کی بات کرتا ہے. اچھا, حنا ایک بزرگہ تھی جو بہت بزرگ تھی, وہ بھی جو اسرائیل کی تسلی کی منتظر تھی. جب یسوع مسیح آ گیا تو نہ صرف وہ خود بلکہ اس کے ہم خیال لوگ یروشلم میں سب اس کے پاس جمع ہوئے, اور وہ یہی باتیں کر رہے تھے کہ اسرائیل کی تسلی کا انتظام ہو گیا, نجات کا بندوبست ہو گیا. وہ بھی یہی بات کر رہی تھی. اس وقت کا سردار قائفہ, اس نے بھی ڈیوائن انٹیوشن سے یہ بات کر دی کہ تم لوگ سمجھتے نہیں ہو کہ بجائے اس کے کہ پوری قوم ہلاک ہو, پوری قوم کے بدلے ایک شخص اپنی قربانی دے دے, اپنی جان دے دے. تو یہ کفارے کی بات تھی, وہ کر رہا تھا.
اچھا ان کو بھی چھوڑیں، یہ تو یہودی تھے، یہ تو بنی اسرائیل تھے، یہ تو اولڈ ٹیسٹامنٹ کے پڑھنے والے تھے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی آگاہی پہلے سے تھی، لیکن وہ جو 3 مجوسی تھے، وہ جو غیر قوم کے بادشاہ تھے، لوگ تھے، وہ 3 گفٹ لے کر مسیح یسوع کو سجدہ کرنے آتے ہیں۔ وہ جو 3 گفٹ تھے وہ بڑے معنی خیز ہیں، سونا، مر اور لبان۔ تو جو سونا ہے یہ مسیح کے بادشاہ ہونے کی علامت، اور لبان جو ہے یہ مسیح کے کاہن ہونے کی، کہانت کی نشانی، اور مر اس کی موت کو تسلیم کرنا۔ میں کہتا ہوں تینوں بڑے زبردست فیکٹس تھے جو غیر قوم کے بادشاہوں پر، ان مجوسیوں پر خدا نے ظاہر کر دیے، اور وہ آ کے اسی قسم کے گفٹ دیتے ہیں۔ تو اس وقت تو پولوس کہیں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ پھر یوحنا 3:16 میں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور ریپیٹڈلی مسیح یسوع نے اپنی صلیبی موت کا ذکر کیا، اپنے کفارے کا ذکر کیا کہ میں لوگوں کے گناہوں کی خاطر مروں گا، کئی دفعہ انہوں نے ذکر کیا۔ اس مقدس کو گرا دو تو میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اس زمانے کے زناکار لوگ، برے اور زناکار لوگ مجھ سے نشان طلب کرتے ہیں، ان کو یونا نبی کے علاوہ کوئی نشان نہ دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ کئی باتیں ہیں جو مسیح یسوع کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ جی مسیحی لوگ تو پولوس کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، تو وہ جو اس کی تعلیمات ہیں وہ مسیح یسوع کی تعلیمات ہیں، وہ اس پر بیس کرتی ہیں۔ تو پولوس رسول کوئی نئی چیز نہیں بتا رہے تھے، ٹھیک۔ تو اصل میں تو جب ہم پولوس کی تعلیمات، اس کے خطوط بھی پڑھتے ہیں تو مسیح کی تعلیمات ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، انجیل ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی فرق چیز نہیں۔ ٹھیک، صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں کیا یہ نتیجہ عکس کرنا درست نہیں کہ مسیحی دوست نام تو مسیح کا لیتے ہیں مگر پیروی پولوس کی کرتے ہیں؟ نہیں، آپ نے غلط نتیجہ عکس کر لیا۔ دیکھیں بائبل تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو اس میں کہاں یہ بات ہے کہ ہم پولوس کی پیروی کرتے ہیں؟ یا تو یہ آیت ایسے کر لیں کہ جتنوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا دراصل خدا نے انہیں پولوس کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو پھر ہم تنظیمیں بھی بناتے فرزندان پولوس، تو نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم فرزندان خدا ہیں۔ پولوس کا اپنا بڑا خوبصورت بیان ہے، ویسے تو کئی خوبصورت بیانات ہیں لیکن ایک بیان آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ تو وہ تو اس تھیالوجی کو، خدا کی قدرت اور صلیب کے پیغام کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو پھر پولوس یہ کہتا ہے غلطیوں پہلے باب کی پہلی آیت میں کہ میں رسول ہوں، لیکن میں رسول خدا باپ کی وجہ سے اور یسوع مسیح کے سبب سے رسول ہوں۔ اس کا مطلب اگر یسوع مسیح نہیں ہے تو میں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی مسیحی دوست پولوس کی پیروی کرتے ہیں، یہ آپ نے بڑا غلط نتیجہ اخذ کر لیا بھائی۔ ٹھیک، آگے وہ کہتے ہیں جن اناجیل کو مسیحی الہام قرار دیتے ہیں کیا جناب مسیح ان اناجیل سے واقف تھے؟ آپ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ بہت بڑی فیلسی کا شکار ہیں۔ مسیح یسوع خدا تھے، جیسے مسلمان سوچتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر تھے اور ان کا الہام کا طریقہ جو آپ کے ذہن میں آپ وہی بیان کرتے ہیں۔ بھائی مسیح یسوع آپ ان سے کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ مسیح یسوع کا، مسیح یسوع سیلف ایگزسٹنٹ تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی مستعار نہیں لی۔ یوحنا کی انجیل میں یہ بات لکھی ہے۔ اچھا، تو آپ کے ذہن میں جو الہام کا کانسیپٹ ہے کہ جبرائیل آتا ہے اور وہ پیچھے پیچھے پڑھاتا ہے، تو بھائی ایسا نہیں ہے۔
مسیح یسوع جو کچھ بولتے تھے، جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ بولتے تھے، وہ الہام تھا، کیونکہ وہ خود خدا تھے. ان کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ الہام ہے. صحیح. اور چونکہ وہ خدا تھے اس لیے اگر وہ خود اپنے ہاتھ سے آٹوگراف لکھ کے دے جاتے تو بھی ٹھیک تھا، لیکن اگر انہوں نے نہیں لکھا اور صرف بولا ہے تو وہ خدا تھے. جیسے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں 10 احکام خدا نے دست مبارک سے لکھ دیے تھے، لیکن خدا کا الہام کرنے کے اور بھی کئی طریقے تھے. تو مسیح یسوع بہرحال ہم تو یہ مانتے ہیں کہ جب وہ خدا تھے تو انہوں نے جو کچھ بولا وہ الہی تھا، وہ خدا تھے، وہ الہام تھا. دیکھیں اس بات کا تو بدروحوں کو بھی پتا تھا اور مظاہر قدرت کو بھی. طوفان کو بھی جب یسوع مسیح نے کہا تو ہوا اور پانی نے بھی اس کا حکم مان لیا. تو یعنی ہوا اور پانی کو، مظاہر قدرت کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ ہم سے جو مخاطب ہے یہ عام شخص نہیں ہے. ایون ان مٹکوں میں بھرے جانے والے پانی کو بھی پتا تھا کہ بھئی یہ عام بندہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اپنا رنگ تبدیل کرنا. تو اس لیے اچھا، تو جو مسلمانوں کا مسئلہ ہے وہ چونکہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے کہ مسیح یسوع کو گہوارے کے اندر ایک کتاب دے دی گئی تھی، تو اب وہ اسی بات پہ پکے ہیں، اس لیے انہیں ہمارا جو بیان ہے وہ ٹھیک نہیں لگتا. وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو کتاب الگ تھی. تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو آپ دعویٰ کرتے ہیں تو برڈن آف پروف آپ کے کندھوں پر ہے، دکھا دیں پھر ہمیں وہ. تو ٹھیک ہے، آپ کی بات کلیئر ہو جائے گی، ہم اپنے خیالات کو ریوزٹ کر لیں گے، لیکن آپ وہ کتاب دکھا نہیں سکتے تو پھر ہم پہ اعتراض نہ کریں. اچھا، پھر یہ سوال کہ کیا اناجیل الہامی ہے؟ شاگردوں نے جو کچھ لکھا یا مسیحیوں نے، بلیورز نے جو کچھ لکھا وہ الہام سے لکھا، وہ روح القدس کی تحریک سے لکھتے تھے. دوسرا پطرس پہلا باب اس کی 21 آیت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. کیونکہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل بھی کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. تو ان باتوں کو آپ سمجھے. یہ پھر اعتراض کر دینا کہ کیا جی اناجیل الہامی ہے، بالکل الہامی ہے. صحیح، ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں جب جناب مسیح نے یہ فرمایا کہ مبارک ہیں وہ لوگ جو خدا کا کلام سنتے ہیں، تو کیا وہ اسی متی، مرکز، لوکا اور یوحنا اور پولس رسول کے بابت جو لکھے گئے خطوط ہیں ان کی بات کر رہے تھے یا کسی اور مقدس متن کی؟ پھر لے دے کے ان کے پاس وہی اعتراض رہ جاتا ہے. صحیح. وہ گما پھرا کے اس کو ریفریز کر کے پیش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ چرچ اور کرسچینٹی ایک شخصیت کی وجہ سے مارز وجود میں آئے تھے. جیسے مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ ان کا اسلام قرآن مجید کی وجہ سے مارز وجود میں آیا، جبرائیل نے جو میسج دیا، یہ وہ سوچتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے ہاں کہ مسیح یسوع کی شخصیت اور ان کے میسج کی وجہ سے چرچ اور کرسچینٹی وجود میں آ گئے. ایک اور حقیقت جس کا بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ نیو ٹیسٹامنٹ بعد میں لکھا گیا، لیکن چرچ اور مسیحیت پہلے وجود میں آ گئے تھے، اور وہ میں نے بتایا کہ شخصیت کی وجہ سے آ گئے. انجیل اور میسج جو ہے یہ زبانی پھیل رہے تھے، لوگوں کو پتا تھا میسج کیا، کیونکہ وہ چشمدید گواہ تھے، شاگرد زندہ تھے، ایماندار زندہ تھے، چشمدید گواہ زندہ تھے، اس لیے میسج دیا جا رہا تھا. ضبط تحریر میں نیو ٹیسٹامنٹ کو اس لیے لایا گیا کہ مشن کا کام، کہ انجیل کی منادی دور دراز علاقوں میں بھی آپ نے کرنی ہے. آپ جا رہے ہیں تو کیا منادی کریں گے؟ پھر شاگرد تو کر لیں گے، شاگردوں کے بعد جو اگلی نسل آئے گی، پھر اگلی کے بعد تیسری نسل آئے گی، وہ کیا منادی کریں گے؟ اس لیے اس کو ضبط تحریر میں لایا گیا مشن کے کام کے لیے، اور وہ کام بھی روح القدس کی مرضی سے کیا گیا. تو دوبارہ میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے ذہن میں ہے کہ انجیل کتابی صورت میں بچپن میں مل گئی تھی،
تو بھائی پھر اگر ایسی بات ہے تو اس کو دکھا دیں، ادروائز ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ اناجیل ہیں یہی اصل ہیں، یہی مسیح کا پیغام ہے اور یہی کرسچینٹی کی مدر بھی ہیں۔ ٹھیک، صحیح۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ پولس غلطیوں کے نام لکھے گئے خط میں جس انجیل کے سنانے کی بات کرتے ہیں تو وہ کون سی انجیل تھی؟ ہاں، وہ غلطیوں کے خط کے شروع میں کہتے ہیں کہ جو خوشخبری، جو انجیل ہم نے تمہیں دی یا سنائی، اس انجیل کے علاوہ کوئی آسمان کا فرشتہ بھی تمہیں فرق قسم کی خوشخبری دے تو وہ ملعون ہو۔ اب یہاں جناب نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کسی خاص کتاب کی کا ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، انجیل کا لفظ جہاں استعمال ہوا ہے گڈ نیوز، اس کا ترجمہ کیا گیا گڈ نیوز یا خوشخبری یا بشارت۔ ہاں، بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ہم نے وہ جو کتاب ہے اس کو بھی انجیل کہہ دیا، بلکہ سم ٹائم پورے نیو ٹیسٹامنٹ کو انجیل کہا گیا۔ صحیح۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ پوری بائبل ہی انجیل ہے اگر مجھ سے آپ پوچھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے گڈ نیوز ہی ہے۔ اگر یہ پوری بائبل ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم ضعیف الاعتقادی کا شکار ہوتے اور خدا کی درست پہچان کبھی بھی نہ ہم رکھتے۔ تو اس لیے ساری گڈ نیوز ہے، لیکن خصوصی طور پر نیو ٹیسٹامنٹ تو انجیل ہے۔ تو بعد میں ان کتابوں کو بھی انجیل کہا گیا، لیکن ایکچولی بائبل جب بات کرتی ہے پہلا کرنتھیوں 15واں باب 3-4 آیت گڈ نیوز کی کہ جو خوشخبری مجھے سب سے پہلے پہنچی، وہ اس میسج کی بات کرتی ہے اور ہم میسج ہی دیتے ہیں۔ مشن کے اندر جب ہم دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو وہ گڈ نیوز کا میسج ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بھی آپ کی فیلسی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ کتاب ہی ہے، وہ میسج ہے۔ آگے وہ اسی طرح سے اپنے چپتے ہوئے انداز میں کہہ رہے ہیں، اسی زمانہ آویزش میں باہم متحارب گروہوں کی طرف سے بہت سی اناجیل، اعمال ارسل کی کتب اور خطوط لکھے گئے۔ ہر گروہ کے پاس اپنی اپنی کتب موجود تھی، لیکن وہ ایک ہی جلد میں باہم یکجا نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ پولوسی گروہ اپنے سہل پسندانہ نظریات کے باعث غالب آتا گیا، تانا کہ اسے 4 صدی عیسوی کے شروع میں سرکاری سرپرستی حاصل ہو گئی اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس گروہ نے اپنے نظریات کو حقیقی مسیحیت قرار دے کر جبراً مسلط کر دیا اور سرکاری جو ہے اس کو سرپرستی بھی حاصل ہو گئی۔ لیکن یہ جو اعتراض کر رہے ہیں، یہ اعتراضات بعین ہی قرآن مجید پر اور اسلام پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ اب جناب سمجھنا نہیں چاہتے یا پہلے وہ اپنی بات کو نہیں دیکھتے، ہم پہ اعتراض کر دیا۔ اسلام کے متعلق بھی میں بتاؤں کہ لوگوں کے پاس اپنے اپنے ذخیرے تھے حدیثوں کے، اور ایون آیات بھی لوگوں کے پاس مختلف تھی۔ جب حضرت ابوبکر کے دور میں قرآن جمع کیا گیا تو یہ شرط رکھی کہ آپ کے پاس جو جو آیات موجود ہیں وہ لائیں اور 2 گواہ بھی لائیں، اور وہ لا رہے تھے، تو وہ بھی اپنی اپنی تھی۔ پھر تو آپ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں ان کو یکجا کیا گیا؟ اچھا، دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری سرپرستی، قرآن مجید بھی سرکاری سرپرستی میں پہلے حضرت ابوبکر پہلے خلیفہ تھے، انہوں نے لکھوایا، سرکاری سرپرستی تھی، ایک کمیٹی مقرر کی۔ حضرت عثمان نے قرآن مجید کو لکھوایا اور وہ بھی خلیفہ تھے اپنے وقت کے، تو سرکاری سرپرستی تھی، ان کی بنائی ہوئی کمیٹی تھی۔ اور جب عوام الناس نے اعتراض کیا کہ بھئی یہ 3 اشخاص کی کمیٹی ہی کیوں، تو اس کمیٹی کو انہانس کیا گیا اور الاتقان کے مطابق جلال الدین سیوطی کی انہانس کیا گیا، اور دوبارہ سے لوگوں سے یہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کر کے قرآن مجید کی کاپی تیار کی گئی اور اس کا نام امام رکھا۔ اور یہ بعد میں جو کاپیاں دی گئیں اس کی، یہ امام کی کاپیاں تھیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی سرکاری سرپرستی تھی۔ آپ کو اچھا ہماری کونسلوں پہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں، جی کونسل کیا ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں یہ بھی کونسل تھی۔ پہلے 3 آدمی تھے، 3 صحابہ کرام تھے، کونسل ہی ہوئی نا سرکاری سرپرستی میں۔ وہ کسی پہ اعتراض کر دینے سے پہلے بندہ اپنے نظریات کو بھی چیک کر لے کہ ہم نے کیا کیا، آپ نے بھی وہی کچھ کیا۔ اچھا،
تو دوسری بات کہ سب کے پاس اپنی اپنی کتابیں تھی نہیں، یہ آپ کو درست انفارمیشن نہیں پہنچی جناب. جب شاگرد زندہ تھے تو وہ خالص تعلیمات تھی، وہ تو چشمدید گواہ تھے اور وہی تعلیم دینے والے تھے، انہی کو مسیح یسوع نے آتھورائز کیا تھا کہ یہ تعلیم آپ نے دینی ہے، وہ تو دے رہے تھے. تو کوئی اور کسی کے پاس کتاب نہیں تھی، بلکہ اس وقت تو کسی کے پاس بھی کتاب نہیں تھی. وہ شاگرد ہی جو بتاتے تھے، وہ 12 شاگرد تھے یا 70 شاگرد تھے، یہی آتھورائز تھے اور وہ تعلیمات دے رہے تھے. تو ہاں، ان کے دور میں جب شاگرد زندہ تھے تو کوئی غلط کتاب آ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ نہ صرف شاگرد بلکہ چشمدید گواہان بھی موجود تھے. وہاں پر کوئی شخص غلط تعلیم دے گا تو اس کو پکڑ لیں گے، یہ آپ کیا بات بتا رہے ہو بھائی، ہم تو زندہ، یہ تو ہمارے سامنے ہوا تھا. تو کیسے ہو سکتا تھا؟ پولس بھی بہت سی جب اس کو کنفیوژن ہوتی تھی تو رابطہ انہی سے کرتا تھا کہ یروشلم میں آئے، حضرت پطرس کو جمع کریں اور رسولوں کو جمع کریں. جب وہ زندہ ہیں تو ان کی موجودگی میں کسی بھی غلط فہمی کا فوری طور پہ ازالہ ہو سکتا ہے. ہاں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب کے پاس اپنی اپنی کتابیں تھیں، یہ غالباً دوسری صدی کے اندر بعض لوگوں نے شہرت کے لیے یا جیلسی میں آ کے کتابیں لکھنی شروع کی. وہ بھی مسیحیوں کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے سارٹ آؤٹ کر دی اور ان کو روکا بھی گیا. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب. آج بھی ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر ہم نے بات کی کہ جناب مسیح کی تعلیمات اور جناب پولس. بڑا ہی خوبصورت عنوان تھا، اور اس سے جو بات مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ اس دور میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور میں کہوں گی نہ صرف ظفر اقبال صاحب سے بلکہ آپ سب سے بھی، کہ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے آپ بھی دوبارہ سے اناجیل کا اور ان تمام خطوط کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ تمام باتیں جو اس کتاب میں تحریر کی گئی ہیں یا اعتراضات اٹھائے گئے ہیں، وہ کسی نہ کسی کنفیوژن کا ذریعہ ہیں. ایک بات پھر سے کلیئر کرتی چلوں کہ جب بھی کئی بارہا جگہ پر پولس رسول ہیں، وہ خود رسولوں کے اعمال کی کتاب میں درج ہے کہ وہ اپنا وفد بھیجا کرتے تھے شاگردوں کے پاس یروشلم میں، یا پھر خود سفر طے کر کے واپس سے انہی رسولوں پر کی طرف رجوع ہوتے تھے، اور وہ تمام باتوں کو اچھے سے دیکھ کر انہی کی کنسلٹیشن میں وہ تمام جو بھی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، کوئی بھی مسائل درپیش ہوتے تھے، ان کو اچھی طرح سے ان پہ غور کیا جاتا تھا، اور پھر وہی تعلیمات باقی تمام کلیسیاؤں میں ڈسیمینیٹ کی جاتی تھی. ہمارا اس بات پر مکمل ایمان اور بھروسہ ہے کہ ہمارا خدا اتنا کمزور خدا نہیں کہ جو اس نے کہا، جو اس نے کیا، اس کی وہ حفاظت نہ کر سکے، اور کوئی چور اسے چرا لے جائے یا کوئی اور اسے آ کر بدل دے. بلکہ خداوند کی کتاب میں خود لکھا ہے کہ اس کتاب کی باتوں کو تبدیل کرنے والا یا اس کتاب کی باتوں میں سے کچھ اور نکالنے اور ڈالنے والا دونوں ملعون ہیں. اور میرا خیال ہے کوئی بھی خدا سے لعنت حاصل کرنا نہیں چاہتا، بلکہ سب خداوند سے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں. آئیے آپ بھی برکت کے فرزند بنیے، خدا تعالیٰ کی اس بادشاہت میں شامل ہوئیے اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کیجیے. اسی پیغام کے ساتھ مجھے، میری ٹیم کو، پروفیسر جناب شفیق کمل صاحب کو آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت. میرا ایمان ہے کہ ایک دن آپ اس سچ کو جو ہم آپ تک ہر پروگرام میں پہنچاتے ہیں، آپ اسے ضرور قبول کریں گے، اسے ضرور کھوجیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.